अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम्स सां गॾु हाज़िर आहियां अतार राजड़। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐं इंडिया विच में जेको वालारेल कश्मीर आहे उते जेके ज़ुल्म पिया थियनि उन हवाले सां छिकताण तमामु घणी वधी वई आहे। अॼु जेके इतला तव्हां ताईं पहुता, ॿई मोटरवे जेको इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे आहे, इस्लामाबाद पिशावर मोटरवे आहे, उहो बंदि कया विया। उन खां सवाइ जेके स्कर्दू गिलगित ऐं चित्राल ॾांहुं इस्लामाबाद ऐं पिशावर मां फ्लाइट्स हुयूं उहे बि कैंसिल कयूं वियूं आहिनि। तमामु वॾी तयारी नज़र अचे पई ॿिन्ही पासनि खां। ऐं उन सां ॿई हुकूमतूं जेके आहिनि उन्हनि जे पारां बि तमामु जेके बयान आहिनि उहे बि छिरकाईंदड़ आहिनि। वज़ीर मियां नवाज़ शरीफ़ हिन वक़्तु अक़वाम मुतहिदा जी जनरल असेंबली जे इजलास में शरीक थियण लाइ अमरीका पहुतल आहे। उन्हनि जो ख़िताब कुझु कलाकनि अंदरि थियण वारो आहे। ओवरऑल सॼी जेका हीअ सूरत हाल आहे, हिन सूरत हाल खे कहिड़े नमूने बहितर करे सघिजे थो, कहिड़ा उपाउ वठणु घुरिजनि, अमन खे मौक़ो कीअं मिलंदो, इन्हनि इशूज़ ते असां ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तमामु सीनियर अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब आयतुल्लाह दुरानी साहब। सर, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। दुरानी साहब, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस वो हमेशा कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। नॉर्मल जो सूरत हाल है अब तक रही, मियाँ नवाज शरीफ जैसे है उन्होंने कोशिश की कि उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, फिर हमने देखा कि वो मोदी साहब की जो हलफबर्दारी थी उसमें भी गए थे। ये जो अब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, यहाँ भी आवाम परेशान है, वहाँ पर भी आवाम परेशान है। क्या आपको लग रहा है कि कोई इसका ये आगे जाके और सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होगी या कोई रास्ता मिलेगा अमन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज साहब देखें, ये इस रीजन की सियासत मुनसलिक है दुनिया की पॉलिटिक्स के साथ, दुनिया की सियासत के साथ। ये ऐसी आज अचानक पैदा करदा चीज़ें तो नहीं हैं, ये डिज़ाइन शुदा हैं, पहले दिन से हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है ये वबार जान, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी है और इस पूरे रीजन के लिए भी है। तकसीम हिंद से लेकर के आज तक इन तमाम चीज़ों को एक प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है, जिसको वक्तन फ़वक्तन वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है ना वो उसको छेड़ते हैं, तो थोड़ा सा इसकी आवाज़ आपको, इसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी शोर थोड़ा सा आपको महसूस होती है। दरअसल ये तमाम चीज़ें उन मैनेजर्स को कुछ खिलाने का और कुछ जगहों पर डेवलप करने का मौका मिल जाता है। सही। ये तमाम चीज़ें, ये हिंदू और मुसलमान का सब्जेक्ट नहीं है, इसको अपने जहन में रखें कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है। आलमी ताकतों की गेम है। ये जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बना करके रखा हुआ है, हिंदू भी इस बात पे खुश न हो कि उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया गया है, और मुसलमान भी इस बात पे नाराज़ न हो कि वो 150 आदमियों का रोज़ाना कोई ना कोई शुगल करवाता रहता है। ये नहीं है। बड़े डिज़ाइनर्स की बड़ी बातें हैं, उन्होंने इसको रखा हुआ है क्योंकि वो इसी के सर पर तो आलमी ताकत और आलमी क़ुव्वतें और आलमी मिजाज और आलमी सौदे होते हैं। सही। और अगर ये चीज़ें ना हों, बीच में इन चीज़ों को आप अलग रखें, तो फिर बड़ी सौदाबाजियाँ किस बात की भाई? फिर पाकिस्तान को F-16 लेने के लिए तरले मिन्नतें क्यों करने पड़े? अब इस मसले को पाकिस्तान में किस तरह देखा जाता है कि इसको भी असलासाज कंपनियों ने दुनिया के, और हिंदुस्तान को भी दुनिया के असलासाज कंपनियों ने मसरूफ़ रखा है। तो ये अच्छी शिकारगाह है, कभी कभी आप आ जाएं और अपना हाथ का प्रैक्टिस करके देखें, तो ये असला फरोशों का ऑन डिमांड है इस तरह के मुल्कों को बना के रखना। जैसे कल ओबामा ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन को नहीं रख सकता, तो ये स्टेटमेंट इसी तरह है। उसमें एक लफ्ज़ का इजाफा भी हो सकता था, लेकिन उसने इस लफ्ज़ को इसलिए कहा कि वहाँ पर भी एक मजहबी जुनूनी ग्रुप को उसने एड्रेस किया। सही। अब वो मजहबी जुनूनी यहूदी नहीं है, उसने अपने अंदर, उसने वाइट हाउस को ही कहा, उसने पेंटागन को ही एड्रेस किया। वो एड्रेस मेरे और तेरे लिए नहीं है। सही। उसका दुनिया के बाकी मानता दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
اس نے ان تمام چیزوں کو جس میں اس کے اسپیکرز بھی گئے، اس میں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو، اس نے اپنے گھر کو ہی کہا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے گھر کو ایڈریس کر رہا تھا. اس ایڈریس میں جمہوریت کا لفظ بھی آ رہا تھا، جمہوری لوگوں کے مزاج بھی آ رہے تھے، اچھے بھلے ایجنٹس جو جن کو ڈکٹیٹرز بعد میں کہا جاتا ہے، جو ان کے پروردہ ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی اس نے ایک رائے قائم کی. تو جو اوباما کی تقریر ہے اس کو آپ لے کر کے بیٹھ جائیں، پھر اس ہندوستان اور پاکستان کے معاملات کو دیکھیں، اور ہندوستان کے اور امریکہ کے اچھے تعلقات کو دیکھیں، اور پھر اس ریجن میں اگلا مسلح خریداری اسلحے کا ان کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے پھر آپ کہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں. ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہیں. اگر خراب ہوتے تو پھر مودی صاحب لاہور ریونڈ میں جاتی عمرہ میں چھاتی نہ ملاتے. صحیح. تو یہ بازیاں ہیں، اس میں کوئی ایسی گھبراہٹ نہیں ہے. مجھے بہرحال آپ کا کوئی سوال اگر ڈیولپ ہو رہا ہے میری باتوں سے تو آپ کر سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں نا، مقبوضہ کشمیر میں جو 70-72 روز سے جو صورتحال ہے، اور اس کے بعد اڑی والا جو حملہ ہوتا ہے، الزام پاکستان پہ لگا ہے، اور اب کنٹرول لائن ہو، ورکنگ باؤنڈری ہو، وہاں پر جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کی چیزیں ہیں؟ دیکھیے، اگر اڑی کا معاملے میں اگر اس کا ٹرمینل پہ ٹیکنیکلی ان کے اپنے ریزنز آ گئے جی، اور وہاں وہ بگدڑ میں انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، اور وہاں پر ایک جسٹس کا نظام بھی ہوگا. انہوں نے اگر جن کے بندے مر گئے، جن فوجیوں ان کو مارا، یا کوئی بھی گیا ہوگا، جو بھی انسان مارا گیا ہوگا ہندوستان کے اندر، اگر اس کے متعلق گفتگو شنید آ گئی تو بہت دنوں کے بعد اس کا ریکارڈ آ جائے گا. لیکن پاکستان اپنے اسی طرح کے آئل ٹرمینلز کو محتاط انداز میں محفوظ رکھے، کیونکہ اب 2 جگہوں پر کھلاڑی کھیلیں گے. ایک آئل ٹرمینلز پر کھیلیں گے، اور ایک پانی کی نکاسی کے دروازوں پر، جو ڈیمز، جن کو عام اصطلاح میں ڈیمز کہتے ہیں. تو یہ ان جگہوں کا احتیاط کرنا چاہیے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر کسی نے ان کو کہا ہے کہ 10-10 لاکھ آدمیوں کا موت کروا دو تاکہ جنگ عظیم میں سوئم میں یہ ابتدائیہ لقمہ آپ کی زبان سے نکلے، یہ لہسن اور ادرک اور پیاز، یہ آپ مرچ کھا کر کے فو کرو گے تو پھر ہم انٹرفیئر کریں گے. تو میں نے آپ کو کہا کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو ڈیزائنرز پھر پاکستان کو بھی کہیں گے کہ آپ 5-10 لاکھ آدمیوں کا آگے پیچھے دریائے جہلم کے آگے پیچھے آپ بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو مقبوضہ وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس پر دیکھو، وہ ہندوستان کی سیاست ہے. ہندوستان اس سیاست، آپ اس میں خوش نہ ہو، آپ اس میں خوش نہ ہو، آپ اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں. ہندوستان اس سے کیا فائدہ لے رہا ہے. وہ کل مودی جب جائے گا، اسی کو ڈیولپ کر کے ہی مودی اب بیان دے دے گا کہ میں اس لیے تو امریکہ کو میں نے دوستی کے لیے اور ان کو اڈے میں نے دیے، اور اس کے ساتھ میں نے اسٹریٹجک الائی جو بنایا ان کی وجہ سے بنایا. وہ عام ہندو کو کا جو ایک زندگی کو اپ گریڈ کرنا تھا، اس کو وہ کیسے شو کرے، اس کو کیسے وہ بتائے کہ عام ہندو کا ان دونوں کا پیکٹ سے، ہمارا اور امریکہ کا پیکٹ ہو گیا، روس مخالف ہو گیا، ہمارا اور امریکہ کی دوستی ہو گئی، چین مخالف ہو گیا. ہم سے ہندوستان سیکھے کہ ہم نے بھی اس طرح کی دوستیاں رکھی جو کہ ابھی تک بھی جاری اساری ہے. پاکستان کو امریکہ سے نہ دشمنی کرنی ہے، نہ دشمنی تھا، اور نہ دشمنی ہوگا، کیونکہ ہمارا اور اس کا معیار نہیں ہے. ایک نمبر 2 یہ کہ ہم کیوں امریکہ کی دوستی سے ایک طرف ہو جائیں. دنیا کی مارکیٹ کے ساتھ چلنا ہے. کچھ ہماری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کمرشل دنیا میں، اگر ہم اس میں سے نئے مارکیٹ کے ساتھ کوئی سودا لگا لیتے ہیں تو پیسہ پھر بھی امریکن کا IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ، وہی کرسچن زائنسٹوں کا، یہودیوں کا وہی پیسہ پھر بھی امریکن کے تھرو آ جاتا ہے نا.
پیسہ تو انہی کا، پھر بھی ہم انویسٹر تو ہم بن جاتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن انویسٹر تو ان کے پیسوں کا انویسٹمنٹ کا طریقہ کار پھر ہم نکال لیتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اس لہٰذا امریکہ ہم سے ناراض نہیں ہے نہ. امریکہ ہاں اگر کسی جگہ پہ ناراضگی ہوگا تو وہ ناراضگی ہم سے نہیں ہے، کم از کم امریکہ پاکستان سے ناراض نہیں ہے. نہیں، آپ نے ابھی اوباما صاحب کی اسپیچ کا ذکر کیا. لابیسٹ ہر ملک کے ہیں وہاں پر، سپر پاور ہے، اور آپ کا دور تھا تب بھی بہت اسٹرانگ لابی تھی وہاں پاکستان کی. اگر اوباما کی اسپیچ میں نہ پاکستان کا ذکر ہے نہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے، وہ اس کے بجائے انڈیا کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دوسری چیزیں ساری ہو رہی ہیں، چین کی تعریف ہوئی، جی ہاں، ہندوستان کی تعریف، ترقی کی تعریف ہوئی. بالکل. تو کیا ہماری حکومت، ہمارے ادارے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، ہندوستان کی ترقی اور چین کی ترقی پر بات کرنے سے وہ 3 ارب انسانوں کی ترقی کی گفتگو ہو رہی تھی. بالکل. ہم 3 ارب انسان نہیں، ہم 20 کروڑ انسان ہیں. صحیح. تو جو 3 ارب انسانوں کے بیچ میں ڈیولپمنٹ کا ایک رجحان ہو رہا ہے، تو وہ مارکیٹنگ کے لیے راستہ دے رہا تھا اپنے فائنانسرز کو. بالکل. اس کو ہم نیگیٹو کیوں لے؟ ہمارا نام کیوں لے؟ صحیح. ہمارا نام کس کاتے میں لے اور کیوں لے؟ اچھا کیا نہیں لیا؟ ہمارے دیکھیں، ہمیں ہمیشہ کاسا لیسی میں یا وہ کہ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے کسی بزنس کو. تو ہم نے تو بزنس کو بھی ڈسکور نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک میں کسی کو چھوڑا بھی نہیں. کسی نے آپ کو تھوڑے بولا تھا کہ 10-15-70 سال سے آپ نے گوادر اور بلوچستان کے 1126 کلومیٹر جو زمین ہے سمندر کا، اس پہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ کراچی کو آپ نے لا کر کے بنا دیا. اور بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں، چاہے میرا تنقید بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندرگاہ بنایا لیکن گوادر کو نہیں بنایا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ زیادہ زور اور کرو گے، گوادر رک جائے گا، کیٹی بندر شروع ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں نا ایک چیز کو کہ اگر آپ نے گوادر زیادہ کھیلا تو پھر کیٹی بندرگاہ شروع ہو جائے گا، اس کا کام شروع ہو جائے گا، گوادر رک جائے گا. ٹائم بریک کا ہوا ہے. ناظرین ہلو تا بریک تے اساں کر رہے جو. ناظرین پروگرام میں بہر بھلی کار اساں کے وقفے کھاں بعد جوائن کیا ہے اگونے وفاقی وزیر ہیں قومی اسمبلی کے ممبر جناب جی جمال صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سر وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاک انڈیا ریلیشنز کے حوالے سے. کیا اس وقت جو ٹینشن بنی ہوئی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دونوں ملکوں کی میڈیا وہ جس طرح رپورٹ کر رہا ہے وہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی صورتحال بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ جنگیں جو ہیں یہ بدل گئی ہیں. اب وہ جنگیں نہیں رہیں جو پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ پیادہ آمنے سامنے ہو کر جی ہاں تلواریں شلواریں لے کر، اور اب پھر یہ جو ریسنٹلی ہماری جو جنگیں 70s تک چل رہی تھی وہ بھی تقریباً آمنے سامنے، اور اس والے ود دی ہیلپ آف ایروپلینز اور ٹینکس اینڈ توپخانوں کی مدد کے ساتھ کام ہو رہا تھا. اب تو جی دونوں ملکوں کے پاس ایٹم بمز ہیں، یہ دھڑلے ہیں، یہ ایسی بڑکیں مارنے والی باتیں ہیں. میرا اپنا وہ ہے خیال ہے یہ کوئی دونوں اپنے آپ کو غرق نہیں کریں گے. جنگوں کا سٹائل بدل گیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان اور پھر پاکستان میں خاص کر ہمارا خطہ پچھلے 35 سال سے اگر 20ویں صدی کا 3rd ورلڈ وار ہوا ہے تو وہ یہ لڑائی تھی، یہ 3rd ورلڈ وار ہی تھی. صحیح. نام اس لیے لوگ نہیں لے رہے تھے کہ کسی کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ لڑائی کا سٹائل چینج ہو گیا ہے. لیٹسٹ لڑائی جو بہت بڑا جو اس کا لڑائی کا جو سٹائل میں جو لیٹسٹ کام ہو رہا ہے فار ایگزامپل وہ ٹیررزم ہے. جی ہاں. بالکل اس کے اندر آپ اپنے دشمن کے شہر اور اس کے اندر ایک آدمی چھوڑ کر تباہی مچا رہا ہے. وہ کھاتے سٹائلز چینج ہو گئے ہیں. یہ لڑائیاں جو ہیں، اور پھر
یا اکنامک وارفیئر سٹارٹ ہیں. جہاں تک انڈو پاک کا چکر ہے, دونوں غریب ملک ہیں, بات عوام کو دیکھنی چاہیے, عوام دونوں کا بھوکا ہے. اور چھوڑیں یہ ایک چھوٹا سا پرسنٹیج جو ہے بہت وارے نیاروں میں ہے, چاہے اس طرف ہے چاہے اس طرف ہے. اس طرف شاید ذرا پرسنٹیج زیادہ ہوگا وارے نیاروں کا, لیکن بہت زیادہ ادھر بھی زیادہ تر لوگوں جو ہیں وہ گلی کوچے میں پڑے ہوئے ہیں, رات کو سوتے ہیں. صحیح برا حال ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ انہوں نے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک اکنامک وار, اور دوسرا کہ دنیا میں یہ بھی ایک سائل ہے کہ آپ کے ریلیشنز سب کے ساتھ خراب ہو جائیں, کیونکہ یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے. اب کوئی اکیلا اپنے آپ کو نہیں رہ سکتا, نہ پا سکتا ہے. یہ اب لیٹسٹ اس میں آپ کو ہر حالت میں دوسرے ممالکوں کے ساتھ اکٹھا ہو کر ہی آپ زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس میں ریلیشن میں جو ہے ظاہری بات ہے کہ انڈیا پچھلے کئی سالوں سے اس کو اس بات پر اپر ہینڈ تھا اس کو کہ وہ پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ سٹیٹ وہ جگہ جگہ پہ کہلواتا تھا. پاکستان اپنے کھاتوں میں اتنا پھنسا ہوا تھا, صبح بھی پٹاخہ ہے, شام کو بھی پٹاخہ ہے, دن میں 3-4 دفعہ ہو رہی ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی جگہ پہ کتنے لوگوں کو سنبھالیں. بالکل. تو وہ اپنے اس کھاتوں میں پھنسا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان بالکل زیرو ہو گیا تھا. صحیح. یہ ہم جن کا کہتے تھے ہمارے فلاں کے ساتھ بڑے اعلیٰ رشتے ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں, وہ پرانے رشتے ہم چلا رہے تھے, اسی پہ ہم وہ کر رہے تھے. لیکن بیسیکلی 1-2 ممالکوں کے علاوہ ہمارا ہر جگہ, بلکہ میں اگر سچ کہوں میں اپنا ذاتی طور پہ ایک ملک چائنا کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے. صحیح. تقریباً وہ تو میں نے آپ سے کہا نا جی کہ ان سب کے ساتھ ہم اپنے وہ پرانے رشتوں کا وہ مار رہے تھے. لیٹسٹ ہمارے, کیونکہ ہم اپنے بہت بڑے پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے اور اس کو چلا رہے تھے. فار دا فرسٹ ٹائم ہمارا اپنا گھر جو ہے تھوڑا بہت سنبھل چکا ہے, اور انڈیا جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم پھنس گیا ہے. سب بات صفا کرتے ہیں اپنے, چاہے وہ IOK کے پبلک ہو, لیکن چونکہ انڈین سائڈ پہ ہے تو ہم انڈین پبلک ان کو کہیں گے حاضر وقت. تو وہ اپنے پبلک کے ہاتھ میں وہ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ ابھی تک انڈیا جو ہے کشمیر کے پرابلمز میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دہشت گردی بارڈر کے اس طرف سے میرے پاس آ رہی ہے. یہ فار دا فرسٹ ٹائم اس میں کوئی ہاتھ شات نہیں ہے پاکستان کا. بالکل. بہت بڑا منحصر ہے اس بات پر کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آج جب یونائٹڈ نیشن میں تقریر کریں گے تو اس میں میرا اپنا خیال ہے, ہم سے تو جی ظاہری بات ہے بہت بڑے بڑے ان کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ان کو بریفنگ دی ہوگی. ہمارے اپنا معمولی سا جو اپنا مغز کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کھاتے میں دیکھیں کوئی ممالک ہیں, خاص کر ہمارے جیسے سب کانٹیننٹ کے جو ملک ہیں, ہم لڑائی شڑائی افورڈ نہیں کر سکتے بیکاز آف پور پبلک. شاید بہت تھوڑے لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں ہوگا کہ ان کو کھاتا ہوگا یہ چیزیں, لیکن 90% پلس لوگوں کو یہ وارہ نہیں کھاتا. ایک چاہے وہاں کا ہے, انڈیا کا ہے, چاہے ادھر کا ہے, چاہے کشمیر کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اجاگر کریں اور کہیں کہ پاکستان کے ایک انٹرنیشنل UN جو سب سے بڑی دنیا کی آگسٹ باڈی ہے کہ وہ اپنا ایک کمیٹی, انویسٹیگیٹو کمیٹی فارم کریں, اور وہ آ کر ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ کیا نام ہے جی, اڑی والا, اس کو بالکل آ کر چیک کریں, چیک کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون اس میں ذمہ دار ہے, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی اگر کچھ گندی گیم ہوئی ہے تو انڈین گورنمنٹ نے خود کی ہے. صحیح. وہ ہٹانے کے لیے توجہ دوسری طرف دلانے کے لیے, یا پاکستان کو
وہی پرانا والا جو 35 سال سے تو انڈیا بھی یہی ڈول مار رہا ہے. ڈول ہم جی اس کو آپ بھی ڈول ہی کہتے ہوں گے. بالکل. وہ ڈرمنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ڈول مار رہا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے. تو یہ ذرا اگر ہم اس کو اس بات پہ وہ کر لیں وہ انویسٹیگیٹو ٹیم اس کو دے کر ظاہری بات ہے انشاءاللہ وہ صحیح وہ دے دیں گے, جواب اس کا دے دیں گے. اور ہیومن رائٹس جو انڈیا اپنے آپ کو اس ریجن کا چیمپئن کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا, ذرا ہیومن رائٹس وہاں کے دیکھ لیں تاکہ انڈیا کا جو اصل پول ہے, جو اصل اس کا جو چہرہ ہے وہ ذرا اگر ہم دکھا دیں تو یہ میرے خیال میں ہم نے یہ جنگ جیت لی. صحیح سر. بہت بڑا جی ابراہیم صاحب, جی جمال صاحب نے جس طرح بات کی یعنی کہ دونوں ملکوں کے میں غربت کی, آپ نے بھی پہلے وہی ذکر کیا. تو اوورال یہاں پر پاکستان میں ابھی میاں صاحب کی حکومت سے پہلے آپ بھی اقتدار میں رہے, ہماری حکومتوں کی پالیسی کیوں نہیں رہی کہ یہاں پر ہم غربت پہ توجہ دیں, دوسری چیزوں پہ دیں؟ ہمیشہ ہر مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں تھوڑی بھی بات ہوتی ہے تو ہم ہوا دے دیتے ہیں چیزوں کو. میڈیا کا کردار خاص طور پر اس میں جو دونوں ملکوں کی میڈیا کا ہے, اگر اس کا بھی آپ دیکھیں وہ صحیح کردار ادا ہو رہا ہے. پاکستان کے فوجی اور جمہوری حکومتیں, فوجی حکومتیں اور جمہوری حکومتیں ایک فکس ایجنڈے میں, کبھی 4 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, کبھی 6 ہوتا ہے, کبھی 2 پوائنٹ ایجنڈے پر مستعار یا اس پروجیکٹ کو جا کر کے امریکن کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہمارا جمہوری حکومتیں ہیں, ہم تو صرف بجلی کا 50 کا ٹرانسفارمر اور 25 کا ٹرانسفارمر اور 100 فٹ کا نالی اور 100 فٹ کے بجری پڑتے ہیں. سیاسی گفتگو کے لیے ہم صرف مارکیٹ میں اسمبلیوں کے اندر تھوڑا سا اپنے قانون سازی کے بنیاد پر 5 سال چلا سکتے تھے کہ جناب یہ اس سے لے کر کے ان کو واپس دے رہے ہیں. وہ صرف نمود نمائش کا لیپی کرنا تھا. صحیح. دراصل جو تمام پاکستان کی جو فوجی حکومتیں ہیں وہ ان کے پاس وزارت خارجہ رہی ہے شروع دن سے. صحیح. اور شروع دن سے قائد اعظم کے زمانے سے بھی, اس سے ایوب خان کے زمانے میں بھی. تو یہ فوجی حکومتیں MI5 لندن سے ڈیزائن ہو کر کے آتے تھے. بعد میں ان کا ڈیزائننگ جو ہے نا تھوڑا سا واشنگٹن میں شفٹ ہو گیا, پینٹاگان ایک نام بن گیا. صحیح. تو CIA کا جو اسٹائل تھا ہم نے بھی اڈاپٹ کیا. تو فوجی حکومتیں اور جمہوری حکومتیں یہ فکس 2 سال 5 سال 4 سال 10 سال 11 سال ان کو ایجنڈا مکمل کرنا پڑتا ہے. پہلے ایجنڈے کی طاقت اور جو پوزیشن تھی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ روس سامنے تھا. صحیح. ادھر کمیونسٹ, ادھر چین سامنے تھا. تو پھر وہ یہ نہیں تھا کہ ہم جا رہے تھے, ہمیں بھیجا جا رہا تھا. صحیح. ہمیں بیچا بھی جا رہا تھا. اور اس وقت بھی آپ کے سامنے جو باتیں آ رہی ہیں اس کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے. ہم پھر جاتے ہیں امریکہ کے دروازے پہ, ہم پھر جا کر کے امریکہ سے گفتگو کریں گے کہ آپ نے اب ہندوستانی فوج کو جو یہاں پر آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے تحت آپ 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ایک آدمی 10 آدمی آپ افغانستان لے جاؤ گے, کیونکہ آپ کے ساتھ معاہدے فوجی ہے. اس فوجی معاہدے کے مطابق آپ مجھے اور ہندوستان کو, اور آپ میں اور ہندوستان پہلے نیٹو کی فورسز کے ساتھ آپ ادھر سے آپ اور ہم ایک کام کر رہے تھے. اب اس طرف آپ آ جاؤ گے, 50,000 لاکھ فوج ادھر لے کر کے ہندوستانیوں کو لے کے جاؤ گے, اور پھر آپ اور ہم اور افغان کے ساتھ کیا پوزیشن ہوگی. جو پالیٹکس کا رخ ہے نا اس کو اس انداز میں نہ کرو. پاکستان کا جمہوری حکومتیں اور فوجی حکومتیں یہ اسی زائنسٹوں کا اور امریکنز کے اور برطانیہ کے کہنے پہ چلتے ہیں. محض اسی طرح کا ایک فورس ابھی آ جائے گا جیسے مشرف کے زمانے میں آیا. وہ بارڈر پر آ کر کے 2 4 10 لاکھ 5 لاکھ بارڈر پر آ کے کھڑے کر دیں گے. وہ اپنے ملک سے پیسہ کھانا چاہتا ہے. مودی اپنے فوجیوں کو بھی تو کھلانے کا کوئی ذریعہ نکالے گا نا. تو اس طرح وہ ایک ذریعہ نکالے گا. پھر پاکستان بھی اپنے بارڈر پہ کہے گا کہ جی بڑے ہینڈز اپ ہو جاؤ, تمام پروجیکٹس کو روکو ڈیولپمنٹ کے, کہ ہندوستان کا جو نا بارڈر پہ آ گیا فوج. یہ وہ چیزیں نہیں رہیں گی کہ وہ اپنے گھر میں رہے گا, ہم اپنے گھر میں. ایٹم بم کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی جب تک کہ دونوں ملک ایٹم بم کی لڑیں گے بھی نہیں.
ہمارے پاس اللہ کا کرم ہے، اتنے روس کے ساتھ انڈیا اور سب مل کر کے پاکستان، تو ہمارے پاس جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ غربت ہے، تو غربت دونوں طرف سے پھر مارکیٹ ہو جائے گا، پھر نہ ہندوستان کا نقشہ سیدھا ہوگا نہ پاکستان اپنے نقشے کو اپنے ایٹم بم کے تھرو برقرار رکھ سکے گا. ٹائم بریک کا ایک اور اچھا پھر کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہلو بریک تے بریک کا موٹنا تو درانی صاحب ہکڑی سٹھی گال کئی تو پاکستان اندر جمہوری حکومتوں ہوجن یا فوجی حکومتوں جمہوری حکومتن کے یا اسمبلین کے صرف قانون سازی تو کرے سکن تھا، ننڈا نالی جا گٹر جا مسئلہ حل کرے سکن تھا، پر بنیادی جگہ پالیسیوں ہیں فارن پالیسی ہے اساں دفاعی پالیسی ہے ان میں جمہوری حکومتن جو کردار تمام گھٹ رہو ہے. تو پوइ آخر اساں جو سیاسی پارٹیوں اساں جی عوام وہ جمہوریت جی بحالی لائے آخر ایترو چھو تھی جدوجہد کرے ان تے ॻाल्हाईंदासीं. اساں ॿई موجود مہمان اساں گڏو تھا، इहो सवाल ज़रूरु उन्हनि जे अॻियां रखंदासीं ऐं उन जो जवाबु हासिलु करण जी कोशिशि कंदासीं. असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ناظرین. جناب جو درانی صاحب نے وقفے سے پہلے بات کی کہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو اگر صرف بجری کا نالی کا یہی اختیار ہے، باقی تو سارے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، تو پھر آخر عوام کو یہ جمہوری جدوجہد کے بینڈ کیوں چڑھایا جاتا رہا اتنے پاکستان بننے سے لے کر آج تک؟ اس طرح ہے جی کہ جہاں تک اگر آپ کا یہ سوال مجھ سے اس لیے ہے کہ بطور MNA ہوں میں، پارلیمنٹرین ہے، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں میں، تو اس کا جواب تو میں اس طرح آپ کو دوں گا کہ بیسیکلی 2-3 چیزیں کی بات ہے. ایک کہ جمہوریت کا سکول جو ہے وہ بند رہا ہے. صحیح. جب سکول بند ہے تو اس کا گریجویٹ کدھر سے نکلے گا؟ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ میں کئی سال نہیں ہوتا، جمہوریت نہیں ہوتی، پھر آ جاتی ہے چند سال کے لیے، تو وہ جو ہی اس کے گریجویٹ نکلتے ہیں پھر جو ہے غیر جمہوری حکومت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ ریگولرلی چلتا رہا ہے، اور اس کا بیسیکلی اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ایسے اس میں عوام جو ہے پھر حکومت کو، ریاست کو وہ پھر اپنا نہیں سمجھتی. صحیح. یہ ہمارے چند لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے جو بیانات کبھی کبھی دے دیتے ہیں، جس پہ ہم ایک دم جوش میں آ کر کہتے ہیں فلاں ٹریٹر ہے. صحیح. اور ٹریٹر کوئی بھی نہیں ہے یار، سب اس ملک کے وہ ہیں فار گاڈ سیک. میجورٹی کا تو یہی، پاکستان کو تو 60 سال ہوئے ہیں، لوگوں کو یار صدیوں اس زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کا چل رہا ہے کھاتا، وہ جائے گا کدھر؟ ٹریٹر کوئی بھی نہیں ہے. لیکن بیسیکلی پرابلم یہی ہے کہ یہ جو بیچ میں غیر جمہوری دور آ جاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ پھر لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ملک ریاست میرا نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ وہ کانفیڈنس، اس کا وہ جو ان ریلیشن ہے پبلک کا اور ریاست کا، وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. اینی وے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو درانی صاحب نے بالکل صحیح کہا، یہ گلی کوچے والا کھاتا، یہ اس طرح ہے جی کہ میں اس سے تھوڑا بہت واقف اس لیے ہوں کہ کیونکہ میرے بزرگ جو تھے، والد صاحب کا ہی میں کہہ دوں گا، باقی تو چھوڑیں، کہ وہ بہت عرصے سے پارلیمنٹ میں وہ بھی چلے آ رہے تھے، 50s میں بھی تھے، پھر 1970s بھٹو صاحب کے اس میں تھے، پارلیمنٹ میں MNA تھے، اور ان کے تو خیر وہ کیبنٹ میں بھی تھے. بات یہ ہے کہ تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے چھوٹے تھے لیکن لوگوں کے مسائل اور وہ ہم سنتے تھے، ان کو بھی ہم سنتے تھے. تو اس زمانے کے لوگ جو تھے وہ یہ گلی کوچے والے کھاتے نہیں تھے. یہ ضیاء صاحب کی ایک اور یہ مہربانی ہے، یہ انہوں نے جب وہ 85 یا تھا یا کب وہ تھا جی وہ گورنمنٹ آئی تھی،
जुनेद इसमें साहब उन्होंने जी इनको फंड दिए जी हाँ اور کہا کہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ فنڈ لگاؤ. اس دن سے پارلیمنٹیرینز نے جو ان کا اصل کام ہے پارلیمنٹ ملک کو چلانا قانون کا وہ اور نہیں جی صرف قانون بنانا نہیں ملک کو بھی چلانا صحیح پلیز بالکل قانون کو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کتنے قانون کو یار پہلے میں نہیں سمجھتا قانون کو یار صحیح بات صفا کرتا ہوں اور نہ میں اس کے لیے آیا ہوں کہ میں بلیں پاس کروں لیکن میں اس کے لیے ضرور آیا ہوں کہ یار جو میرے خطے کے پرابلمز ہیں اس کو میں بڑا اچھا سمجھتا ہوں صحیح اور اس پہ میں اس کو سالو کرنے کے لیے میں ادھر آیا ہوں. بات یہ ہے کہ تو یہ وہاں سے نکل کر یہ سارے کے سارے جو ہے یہ وہ ہو گئے وہ بلدیات والے ہو گئے. صحیح ہمارے وزیر اعظم بھی تو صرف اپنے تقریروں میں موٹر وے کا ذکر کرتے ہیں اور تو کوئی بات تو یہ بھی اسی کی پیداوار ہے نا اسی دور میں چلے آ رہے ہیں نا جی بالکل اوپر سے لے کر ہم تک ہمارا بھی یہی حال ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں جب ہم علاقے میں ادھر لوگ اپنے لوگوں کو تقریر کرتے ہیں ہم بھی ان کو کوئی ایسی ادھر ادھر ملک کی بات نہیں کرتے کہ ملک کس طرف اور کیا کرنا چاہیے اور فیوچر کیسا ہونا چاہیے. ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یار اچھا فلاں یہ سڑک بناؤں گا یہ فلاں کروں ہر بندہ چاہے وہ اپوزیشن میں چاہے وہ جس سائڈ پہ بھی ہے ہر ایک کریں تو وزیر اعظم کو ہم کیوں وہ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں ہم سب کا یہی حال ہے. تو یہ تو کنٹینیوسلی جب یہ چلے گا یہ سلسلہ یہ جب تو خود بخود پھر اس میں میچورٹی آ جائے گی اور یہ کھاتے جو ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں تک ایک اور آپ نے تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ فار ایگزامپل آپ اندازہ لگائیں جی سوری آپ اندازہ لگائیں کہ جتنا مجھے یہ ابھی سینٹ میں چیئرمین سینٹ نے انہوں نے ایک گلی دستور بنایا ہوا ہے چھوٹی سی ہاؤس میں ایک گلی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل وہ دکھایا ہے ود پکچرز انہوں نے دستوری سفر جو ہے سفر دکھایا ہے. اس میں میں نے نوٹ کیا کہ پہلی دفعہ اور صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک جمہوری حکومت نے چاہے جس قسم کی جمہوریت ہو صحیح لنگڑی لوڑی ہو لیکن جمہوریت تو تھی بالکل کہ فار دا فرسٹ ٹائم صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو پیسفلی حکومت دی اور وہ یہ والی تھی یہ جو پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی نے جو نون لیگ کو دی. بالکل بالکل آپ اندازہ لگائیں جی کہ 60+ سالوں میں ایک دفعہ صرف یہ ہوا ہے تو یار اور پھر اس میں ہم پھر جمہوریت کو اگر وہ کریں بنام کریں تو ہم کوئی نہیں کسی کا حق کہ وہ جمہوریت کو اس کے بارے میں جمہوریت کے فوائد یا جمہوریت کے نقصانات بتائے. جمہوریت کو ذرا چلنے دیں 2-3 دفعہ اس قسم کے وہ ہو جائیں ہینڈز چینجنگ ہو جائیں. اگر پھر بھی نہ چلا تو بس ٹھیک ہے پھر وہ پرانا کھاتا جو ہے مسلمانوں والا پھر لے اور بادشاہ امیر المومنین لے اور پھر وہ والا کھاتا چلا لیں گے. چلیں بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ آپ آئے. ناظرین اساں مہمان بھی ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदव इजाज़त. अल्लाह वाहिद.